الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we are going to start this program with the recitation and with the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to call upon Maulana Qari Adnan Saadi Sahab to come and start the program inshallah with the recitation. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Jazakallah. Hazrat Maulana Qari Adnan Sahab. Brief introduction of Hazrat Maulana Qari Sahab. He's born, mashallah, raised and graduated from Darul Uloom Deoband, and
He recited such a beautiful ayahs from Surah Al-Imran, and these are all the du'as that we all can say Ameen to all of us inshallah, and our loved one, family members, and including for our dear and beloved Dr. Abdullah Ghazi. He's the Imam at Darus Sunnah right now. He's been serving the community for past well over a quarter of a century. He came from India, and mashallah he has been serving in different masajid. Currently he is serving as an Imam at Masjid Darus Sunnah, and mashallah he is the son of great late Maulana Riyasat Sahab, who was the registrar of the Deoband Madrasa, and he was also for a short period of time was Naib Muhtamid. Now, why this program and why now, subhanallah? When Dr. Ghazi passed away, many people approached me to convey their condolence and to pay their tribute and to express their love and appreciation for Dr. Abdullah Ghazi. Since many of them could not attend the janaza or the burial services due to the COVID restrictions, I received messages from local, nationwide and overseas individuals and organizations. So as Prophet sallallahu alaihi wasallam also asked us as a believer to remember our dead on good terms, as is mentioned, Udhkuru mahasin amwatakum. So we thought probably having a program. I consulted Dr. Tasima Ghazi and the family. So we agreed upon, subhanallah, that Light Upon Light and Iqra International Foundation jointly organized this program. A committee was formed, and I happen to be, this is an honor and pleasure for me to be the chair of that committee, and we are here as a result of the countless number of hours of meetings and hard work. As the chairman of the committee, I would like to welcome all of you who are here in person, or even who are watching us through Zoom or live Facebook stream, as well as YouTube streams, inshallah. And we ask you that may Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence and efforts to remember our our Abdullah Ghazi and his family, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the Muhibban Ghazi. I would like to request all in-person Muhibban Ghazi to follow the CDC guidelines, wear the mask properly, maintain the safe distance, social distance, and cooperate with the volunteers who are going to help us here. So Dr. Abdullah Ghazi's high ambition, wisdom, and speech, and his passionate soul, subhanAllah, that's how I know, and that reminds me of this great words from Bala Jibreel of Iqbal, that nigeh buland sukhan dil nawaz ja pursoz yehi hai rakhte safar mere karwan ke liye. I would like to introduce now the other two members of the committee who are gonna inshallah MC this program through all the way until 8 o'clock or Maghrib time, inshallah, whenever this program ends. On my left side, the first person is Dr. Ahmadullah Siddiqui Sahab, and the next to him is Dr. Imam Musa Azam Ibrahimi. They both are Muhibban Ghazi, like you, like all of us, and you are in the safe hand. I also would like to introduce them, but because of the time, inshallah, that most of us are aware, and inshallah, in the process when they are emceeing, they will also put some light, inshallah, on their contributions to this community. On this note, I would like to call upon both MCs to take over from here and inshallah have a safe flight, inshallah, through this program, celebrating the legacy of Dr. Abdullah Ghazi. Jazakallah, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Ahmadullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. It's my distinct honor to participate in a program that has been organized to remember one of the great personalities of the Muslim Ummah in North America, Dr. Abdullah Ghazi Marhum. I would like to invite Mr. Shahab Khan to welcome you on behalf of Iqra International Educational Foundation. Mr. Khan has been working at Iqra since 2003, and throughout this time at Iqra, he has gone through multiple job designations and promotions, and currently he holds the role of Iqra Book Service Director. He has strived to promote Iqra's publications across North America and overseas. In 2008, Mr. Khan had received
the Employee Appreciation Award. He has had the privilege to visit many institutions across the country with Dr. Abdullah Ghazi, one of the most memorable being the Parliament of World Religions in Salt Lake City, Utah in 2015. Please welcome Mr. Shahab Khan. Assalamu alaikum and good afternoon. My name is Shahab Khan and I have been with Iqra International Educational Foundation for 19 years. We are here to commemorate the life and legacy of Dr. Abdullah Ghazi. I would like to welcome each and everyone and to thank you for showing your love for Dr. Abdullah Ghazi. Whether you are joining us here in person or through our virtual platform, we appreciate and thank you. Dr. Abdullah Ghazi devoted his life to Iqra International Education Foundation for 38 years. Throughout his life, he has been honored for his achievement as a world-renowned scholar, educator, writer, poet, and community activist. Back in 1983, Iqra International Education Foundation was established by Dr. Abdullah Ghazi and Dr. Tasneema Ghazi. He had made it Iqra mission to provide assistance to the community, school, parents through the knowledge of Islamic belief. He believed that all Muslims had an obligation to hold in education. Through his lifelong dedication, leadership, and encouragement, Iqra has become the worldwide organization with a successful record in providing service to several institutions. Personally, at Iqra, Dr. Ghazi had always treated us more like a family rather than employees. When visiting the office, he had the most gracious behavior toward others and greeted everyone with a smile. ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम. This event could not be possible with the help of these cooperative individuals. I would like to thank Dr. Hafiz Ikhlas Ansari, the chairman of the organizing committee of this event, for introducing this idea and work hard to make this event reality. I would like also to thank each and everyone of the organizing committee, members of their personal effort and for showing their dedication of this event. We are very thankful to all the sponsors for their trust in us. Please do visit in the entrance lobby. I was to give a special thanks to Dr. Tasneema Ghazi. I hope she's watching, for her continuous encouragement and cooperation in every process, as well as the family for cooperating their many efforts. By quoting Dr. Abdullah Ghazi, he spoke, "What happened to Iqra mission and vision in the world after I am gone? Let us all help answer this question." I conclude my speech with the Mir Taqi Mir poetry. मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं. Thank you very much. Thank you, Brother Shahab Khan. Dr. Tasneema Ghazi would have loved to be here among us in person, but due to her condition, her age, we agreed with his family that she attends the program remotely. We are going to show you a video message from Dr. Tasneema Ghazi welcoming you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am overwhelmed by your presence and immense support for my husband, Dr. Abdullah Ghazi. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you with His choicest blessings and help us continue to support this very important work for the education of our children. He had a dream of working and providing for the education and tarbiyah of all children of the world. He believed in the basic teachings of the Quran, where it tells us that all humans are born on a natural fitrah, which is good and pure. To honor Dr. Ghazi, we must continue to complete the work he had so well started and completed, the seerah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the fiqh, aqidah and akhlaq, and then we have to continue
and work on the Quranic studies and Islamic history. Then we also need to work another step to advance Dr. Ghazi's dream through Iqra by writing an entire interfaith dialogue via stories of great thinkers and scholars worldwide and many more of these people. And he had many more projects on which we can work. Iqra's work is continuing and will get more strength, inshallah. We hope to have all of you as Dr. Ghazi's and Iqra's supporters join hands and work together with Iman and faith, inshallah ta'ala. He was the motto of Dr. Ghazi and he always stayed true to this. Let me assure you that Iqra is alive and very active and will always be active and involved with the community of Muslims and community of all human beings, as this is the legacy of Dr. Ghazi. Please support Iqra's work and keep involved in its various activity. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you and keep you full of iman and love for each other. Assalamu alaikum. I would like to invite now to Imam Musa Azam. He has been in the USA for over 30 years and is a popular khatib in Chicago area, founder of Tawheed Center and many other Islamic organizations in Chicago and across the country. He is a board of directors at World Council of Muslims for Interfaith Relations. And recently in 2019, Imam Musa earned his PhD in Media's Influence in American Muslims' Response with Comparative Religions at the Graduate Theological Foundation, an affiliate of Oxford University. Originally from Hyderabad, India, Dr. Imam Musa lives with his wife and 3 kids in Northwest Indiana. Brother Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is with a great honor and privilege that I stand before you to commemorate the life of Dr. Abdullah Ghazi, who also is my teacher, and long time I have admired him from the last 30 years of the Aligarh Mushairas and so on. Today, inshallah ta'ala, without further ado, we have a remote presentation from the video presentation by Muhammad Sufyan Qasmi, comes from the great Qasmi intellectual dynasty. He is the grandson of Maulana Qari Muhammad Tayyib Sahib Rahmatullahi Alayh. Maulana Muhammad Sufyan Qasmi is the rector of Darul Uloom Waqf Deoband, the member of All India Muslim Personal Law Board, and the editor-in-chief of monthly Urdu magazine Nidae Darul Uloom Waqf Deoband. He was graduated from Darul Uloom Deoband and later moved to Al-Azhar Cairo for further higher studies in Islamic religious science. Here is the video presentation for Dr. Abdullah Ghazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق و عزیز برادر محترم جناب ڈاکٹر عابد اللہ غازی مرحوم و مغفور کی قابل رشک حیات اور ان کی وسیع الفکر اور ہمجہت خدمات کے تناظر میں یہ حقیقت کسی مبالغہ بیانی پر محمول نہیں کی جانی چاہیے کہ ان کی حیات کا دورانیہ ان کے وسیع تر ہمجہت اور ہمنوع خدمات کے پس منظر میں بہت مختصر رہا ہے. اپنی حیات عمل کے 40-50 سال میں ایک پوری صدی کے کاموں کو سمیٹ دینا بلا شبہ اور تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے ساتھ قبولیت کے اشارے غیبی کے زیر اثر لائق اعتراف و ستائش کارناموں سے عبارت ہے. ایسی ہمجہت شخصیت کی حیات و خدمات، امتیازات، اختصاصات اور علمی و تہذیبی امانات سے بین الاقوامی سطح پر جوان سال نسل کو اس پروگرام کے ذریعے متعارف کرانے کی مستحسن مساعی بلا شبہ ایک تاریخ ساز اقدام ہے، جس کے لیے وہ تمام افراد جنہوں نے کسی بھی نوعیت سے اس پروگرام میں اپنی عملی شرکت درج کرائی ہے، وہ جہاں ایک طرف تبریک و تہنیت کے مستحق ہیں، وہیں
دوسری جہت سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اذکروا محاسن موتاکم کہ گزرے ہوئے لوگوں کے محاسن اور ان کے اوصاف و خصائل کا بہترین الفاظ میں تذکرہ کیا کرو. جیسی سنت پر عمل کیے جانے کی بنیاد پر عند اللہ ثواب کے بھی بہی طور حقدار قرار پاتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ علت بیان فرماتے ہیں کہ رخصت شدہ افراد کی خوبیوں کا تذکرہ جہاں ایک طرف نئی نسل کو ان کے نقوش حیات اور خطوط عمل سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں دوسری طرف ان میں صالح تحریک عمل کا داعیہ پیدا کرنے کا بھی ایک مؤثر وسیلہ ثابت ہوتے ہیں، جو کہ ہر گزرتے دور کے لیے بہترین علمی و تہذیبی روایات کے توارث کی بقا اور تسلسل کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے. ہم اگر عہد رواں کی بات کریں جس کو تشویش انگیز حد تک دور قحط و رجال سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کو مختلف توجیہات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا پرپیش دور ہے. اس دور کے افکار و خیالات، ادارے، تصورات، رد و قبول کے معیارات اور معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس سے نبض آزما ہونے کے لیے جہاں ایک طرف فنی مہارتوں پر عبور ایک لازمی ضرورت ہے، وہیں اس عہد میں پروان چڑھ رہی نسل کی نفسیات کو جاننا اور ان کے لحاظ سے کوئی قابل عمل راہ کا متعین کرنا اس دور کا ایک بڑا چیلنج ہے، جس کو مرحوم و مقبول ڈاکٹر صاحب نے اقرا ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے قیام اور اس کے تحت کیے جانے والے مختلف علمی کاموں کے ذریعے دینی و تہذیبی اور تمدنی سطح پر ایک عظیم فرض کفایہ کے طور پر ادا کیا ہے، جو کہ کمال جدوجہد اور اخلاص آمیز سعی و جافشانی کے بصیرت افروز نتائج کے طور پر آج نسل نو کے لیے قیمتی علمی سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے افادہ و استفادہ کا دورانیہ کئی نسلوں کو مفید ہے. اس حوالے سے غازی صاحب رحمہ اللہ کی خوشبختی کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ اس عظیم خدمت کی تکمیل و تسلسل اور اس کے ارتقائی مراحل میں ان کی لائق و فائق شریک حیات محترمہ ڈاکٹر تسلیمہ قاضی صاحبہ کی علمی و فکری اور عملی معاونت ان کو قدم بقدم اور مرحلہ بمرحلہ حاصل رہی ہے، جس کا شمار مثال شاذ میں ہوتا ہے. اور باہر دو افراد کی روشن رہنما خطوط پر یہ طویل علمی سفر ایک نہایت لائق قدر نہج پر پہنچا ہے اور عالمی سطح پر ان کی مخلصانہ جہود کو قبولیت عامہ سے سرفراز فرمایا. حق تعالیٰ ان کے اخلاق کو اس عظیم علمی ورثے کی حفاظت و بقا اور اثر و عہد کے تقاضوں سے امام ارتقاء کے لیے مطلوب صلاحیتوں اور مقصود فکری ذوق سے مالا مال فرمائے، اور اسی کے ساتھ ذات حق جل مجدہ کی بارگاہ ذوالکرم میں دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ مرحوم و مغفور کی قابل رشک تمام مساعی و خدمات کو ان کے لیے وسیلہ نجات بنائیں اور اخروی فوز و فلاح کے ابدی سکون و راحت کے لیے اپنی بے حد و کنار رحمتوں کے آغوش میں مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائیں. آمین یا رب العالمین. I would like to request at this time to come, and before I bring him to the podium, brief introduction of the well-known personality among us. Dr. Ahmadullah Siddiqui is a board member and the treasurer of World Council of Muslims for Interfaith Relations, WCMIR. He has taught for 28 years and served as a director of journalism program and chair of English and Journalism Department at Western Illinois University. Besides serving as executive director of Sound Vision from 2015 to 2017 and dean of academic and students affairs at Northwestern Suburban College from 2017 to 2020, Dr. Siddiqui has presented papers and conducted seminars in professional conferences in more than 100 cities in North America and over 30 countries around the world. With this, I request Dr. Ahmadullah Siddiqui to come. میرے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے کہ میں ڈاکٹر عبداللہ غازی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق کو آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے پتہ ہے کہ یہاں there are a few people who would not enjoy me speaking in Urdu, but I had asked the organizers and they said, well, I mean, Urdu and English, it is a combined program. So with apologies to those, I would like to present a few important aspects of his coming to Aligarh.
Muslim University in India. ڈاکٹر عابداللہ غازی یوں تو ایک بہت علمی اور ادبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا تذکرہ اور لوگ بھی کریں گے، لیکن بقول خود ان کے علی گڑھ میرے تعلیمی سفر کا وہ پڑاؤ تھا جس سے میں نے ہمیشہ فکری، ذہنی اور روحانی استفادہ کیا۔ غازی صاحب نے اپنی کتاب جہد مسلسل علی گڑھ سے علی گڑھ تک میں لکھا ہے کہ سر سید کی درسگاہ میں مجھے در حقیقت فکری، علمی اور روحانی گھر میں اثر آیا۔ اساتذہ کی شفقت، دوستوں کی بے لوث رفاقت، رقیبوں کی دلچسپ رقابت، عمل کی سرگرمی، ارادوں کی پختگی، فکر کی صلابت، عزائم کی شجاعت اور عشق کی معصوم جرت میں اثر آئی۔ علی گڑھ سے تجربوں اور بعد میں اس کی یادوں نے مجھے دور خزاں کے پروردہ کو سدا بہار بنا دیا۔ غازی صاحب ساری زندگی علم کی شمع جلاتے رہے۔ انہوں نے جب اپنی کتاب علی گڑھ سے علی گڑھ تک مجھے دی تو اس کے پہلے صفحے پر اپنے دستخط کیے اور اوپر یہ شعر لکھ دیا جو ایک بہت اہم پیغام ہے اور ان کی زندگی کے مشن کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ علم لا نافع سے دنیا بھر میں برپا ہے فساد، علم نافع کا زمانے بھر میں تم چرچا کرو۔ عبداللہ غازی 1951-52 کے سیشن میں علی گڑھ کے طالب علم بنے۔ سیکنڈ ایئر میں ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی کابینہ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ 1954-55 میں یونین کے سیکریٹری اور 1959 میں یونین کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے، اور اسی سال پورے ہندوستان کی یونیورسٹیز کی تنظیم کونسل آف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آف انڈیا کے پہلے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے۔ 1955 میں ہندوستانی وفد کے سب سے کم عمر ممبر کی حیثیت سے چائنا کا دورہ کیا۔ 1959 میں علی گڑھ سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس دوران علی گڑھ کے ایک اور ممتاز ترین طالبہ تسنیمہ غازی کے ساتھ 1963 میں ان کی شادی ہوئی۔ ابتدائی چند برس جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں پڑھایا، پھر لندن اسکول آف اکنامکس سے ایک اور ایم اے کیا۔ ہارورڈ کے مشہور پروفیسر ولفرڈ کینٹول اسمتھ کی نگاہ انتخاب ڈاکٹر غازی پر پڑی اور غازی صاحب ہارورڈ منتقل ہو گئے، جہاں سے 1973 میں انہوں نے ہندو سوشل ریفارمر راجا رام موہن رائے پر اب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ غازی صاحب اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں، میں زندگی کے اس قدر تلخ اور کھٹے میٹھے تجربات لے کر علی گڑھ پہنچا تھا جو شاید ہی کسی کا مقدر رہا ہو۔ میں نے پیدائش سے لے کر ہائی اسکول ختم کرنے تک تقریباً 8 گھروں میں سکونت اختیار کی اور 7 تعلیمی اداروں سے اکتساب علم کیا۔ میرے خاندانی پس منظر میں علماء دین، صوفیہ، نیشنلسٹ مسلمان، مسلم لیگ کے علمبردار، شعراء کرام، ادیب، صحافی، جنگ آزادی کے مجاہدین سبھی شامل تھے۔ میرے تجربات نے مجھے خاص نقطۂ نظر سے نوازا تھا۔ میں سچا پکا مسلمان تھا، اب بھی ہوں، مگر میں کبھی عقائد کی بحثوں میں نہیں پڑا۔ لندن اسکول آف اکنامکس سے ایم ایس سی پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد وہ ہندوستان گھر واپسی کا پلان بنا رہے تھے، مگر ہارورڈ سے پروفیسر ولفرڈ کینٹول اسمتھ کی دعوت پر انہوں نے ہارورڈ جوائن کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ہارورڈ یونیٹی اسکول کا مقصد بین المذاہب افہام و تفہیم تھا۔ غازی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلابی فکریہ تھا کہ تاریخ انسانی کی مذہبی جنگوں اور خونریزیوں کے بعد وقت آ چکا تھا کہ ان مذاہب کے زعماء مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں اور پرانی بحثوں اور رنجشوں کو بھول کر نئے مستقبل کی تعمیر کریں۔ غازی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مقصد میری اپنی خاندانی اور علماء دین کی فکر سے عین مطابقت رکھتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین، مرزا محمود بیگ اور ابا جان سے مشورے کے بعد ہارورڈ سے میں رہنا پسند کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری علوم سیاسیات کی تعلیم ایک طرف اور یہ ڈائیلاگ دنیا کے مستقبل کا واحد راستہ ہے۔ وہ سینٹر ایک رہائشی مرکز تھا جس میں سب مذاہب کے اسکالر آ کر قیام کرتے تھے اور سال 2 سال ایک دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے تھے۔ آخر میں غازی صاحب کے الفاظ میں علی گڑھ کا پیغام
جو انہوں نے اپنی کتاب سریر خامہ میں نقل کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا. اور یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے بھی سمجھنا آج کے دور میں. علی گڑھ کا پیغام یہ ہے کہ حالات خواہ کتنے بھی نامساعد کیوں نہ ہو، عمل کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بدلتے ہوئے حالات میں ماضی کا رشتہ پاؤں کی بیڑی نہیں بننا چاہیے، بلکہ مستقبل کے سمندر تاز کے لیے تازیانہ ثابت ہونا چاہیے. علی گڑھ نے عملاً یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی اقدار اور مسلم تہذیب کا تحفظ حالات سے قلع بند ہو جانے میں نہیں، بلکہ میدان عمل میں نئی فکر اور نئے حالات سے نبردآزما ہونے میں ہے. علی گڑھ ایک روحانی رشتہ ہے، فرد کا قوم سے، قوم کا ملت سے، ملت کا امت سے، امت کا پوری قوم سے اور عظیم تر انسانیت سے. علی گڑھ تنگ نظری، فرقہ پرستی، گروہ بندی کے خلاف وسعت فکر کا پیغام دیتا رہا ہے. علی گڑھ کسی خاص فرقے یا کسی مخصوص طرز فکر کا اجارہ نہیں، امت کے ہر فرد کا اثاثہ ہے. یہ اسلامی اقدار اور تہذیب کا مرکز ہے. دمشق، بغداد، قرطبہ، قسطنطنیہ، کوالالمپور، دلی اور دیگر اسلام کے تہذیبی مراکز کی طرح اس کی آفاقیت میں غیر مسلموں کے لیے پھلنے پھولنے، پروان چڑھنے اور اشتراک عمل کے پورے مواقع ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ رہنے چاہیے. علی گڑھ کے حالات کے تجزیے کا اور تجزیے کو عملی پلان بنانے کا اور عملی پلان کو ادارہ بنانے کا عمل ہے. جو لوگ اسے مسلمانوں کے فکر و عمل کا قبرستان بنانا چاہتے ہیں اور سر سید کی فکر کی بلندی اور علی گڑھ کی تحریک کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، ان کے نام کے تکیہ دار ہیں. علی گڑھ کی نئی نسل کا اصل مشن اسے تکیہ داروں کی اجارہ داری سے بچا کر مستقبل کے فکر کی شمع بنانا ہے. نئے حالات کو سمجھ کر ہی نئے حل تلاش کیے جا سکتے ہیں اور نئی فکر کو سمجھ کر ہی اس سے مستقبل کی تعمیر کے لیے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. اور عملی پلان بنا کر ان پر تسلسل سے عمل کرنے سے ہی مستقبل کی تعمیر ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 40 سال اس ملک میں گزارنے کے بعد میں کسی ایسے شخص کو غازی صاحب کے علاوہ اس مقام پہ دیکھتا ہوں جو امت مسلمہ کے مستقبل ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جس طرح سے انہوں نے دیکھا اور جس طرح سے انہوں نے سمجھا اور جس طرح سے انہوں نے اقرا فاؤنڈیشن قائم کر کے اس کو بڑھتا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم دونوں مل کے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے اپنے عزیز دوست جناب امین حیدر صاحب کو دعوت دینی ہے. مجھ سے آپ نے سن لیا غازی صاحب اور علی گڑھ، ان سے سنیے غازی صاحب اور ادب، غازی صاحب اور شاعری. امین حیدر صاحب is a well-known literary personality of Greater Chicago area. He is the president of Urdu Institute that conducts monthly forums on Urdu literary topics. Brother Amin has the most instrumental figure in keeping the Urdu Mushaira tradition alive in North America. He has presented a number of unique programs on Mirza Ghalib, Faiz Ahmad Faiz, Javed Akhtar and Gulzar Sahib. Please welcome Amin Haider. Shukriya, Ahmadullah Siddiqui Sahab. I have been told that whenever I try to speak English, I sound like I'm lying. So I requested all the management and organizers, please allow me to speak in Urdu. So I am sorry for those people who don't understand Urdu. جناب کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر طیب یونس صاحب، ڈاکٹر تسلیمہ غازی صاحبہ اور تمام ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم. اس یادگار بزمارائی میں میں تمام ساتھیوں کو تہنیت پیش کرتا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز غازی صاحب کے شعر سے کرنا چاہوں گا کہ آج صحن گلشن میں جشن نو بہارا ہے. آج صحن گلشن میں جشن نو بہارا ہے، اپنے دل کو کیا کیجئے بزم سوگوارا ہے. آپ کا تو علم نہیں، لیکن مجھے غازی بھائی کی نظامت اور شخصیت سے پہلی ملاقات میں ہی عشق ہو گیا تھا. غالباً اسی کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہا جاتا ہے. یہ 1991 کا علی گڑھ کا مشاعرہ تھا
شکاگو میں، اور میں شکاگو میں پہلی مرتبہ کسی مشاعرے میں شریک ہوا تھا. وہ ساقی میخانہ تھے اور ہم میکش مستانہ. وہ اپنی نزاوت کے ثبوت سے جام انڈیلے جا رہے تھے اور ہم پیالے بھر بھر کے پیے جا رہے تھے. ان کی زبان سے عطا کیے گئے الفاظ کبھی ابر و بارہ تھے تو کبھی جادوئے نگارہ. وہ پلائے جا رہے تھے اور ہم رسم باداخواری نبھائے جا رہے تھے. ہجوم میکشاں جس میں میں بھی شامل تھا کہ دل پکار پکار کے کہہ رہے تھے نشست یہ جمی رہے یہی ہما ہمی رہے، ہر ایک لب پہ تھی صدا نہات روک ساقیہ پلائے جا پلائے جا پلائے جا پلائے جا. غازی صاحب بڑا کے بیدار ذہن انسان تھے. وہ ایک طرف محفل فروز تھے تو دوسری طرف سامع نواز. طبیعت کی شوقی اور حاضر جوابی ایسی کہ بے منت ساقی پیمانے بھر بھی جایا کرتے تھے اور لٹ بھی جایا کرتے تھے. ان کی شخصیت میں اگر کلمہ خیر سے لے کر عمل خیر تک ان کے اسلاف کا بڑا حصہ رہا ہے تو دوسری طرف تکمیل اعتبار علم میں ان کی اپنی کاوشوں کا کمال بھی رہا. واہ 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 واہ، دوبارہ پڑھیں اس جملے کو. یہاں وقت کی بڑی کمی ہے. اور جو کمی رہ گئی تھی وہ جلوہ گاہ جانا جو ڈاکٹر تسلیمہ غازی کے نام سے جانی جاتی ہیں، جلوہ گری ان کی جلوہ گری نے پوری کر دی، جس کا اظہار ان کے اپنے شعر میں یوں ملتا ہے کہ موج تسلیم کی مانند خرامہ رہ کر دل عابد میں ٹھہرنا کوئی تجھ سے سیکھے. غازی بھائی نے بے شک بہت سارے سبق تسلیمہ بھابھی سے سیکھے، لیکن ایک سبق ہم نے ان سے سیکھا کہ شریک حیات کو شریک سفر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ انہوں نے ہمیں سکھایا. غازی بھائی اپنی شگفتہ گفتگو کی طرح اپنی تحریر میں بھی بلا کی تاثیر رکھتے تھے. انہوں نے ذکر سما نظارہ چھیڑا تو اس میں ہمیں حمد جدید کی نوید سنائی دی. پھر طیبہ کی ایک شام کا عقیدت مندانہ تذکرہ سننے کو ملا، اور پھر غزل غزل نظم ہم نے ان کی شاعری میں گلوں کے کارواں در کارواں گزرتے دیکھے. ان کی تحریروں میں اندیشہ پردہ کی پکار بھی سنائی دی تو خنجر و دشنام کی ضرب کاری بھی. وہ نکتہ داں بھی تھے اور نکتہ چی بھی. ان کے ہاں زندگی کا طوفان بھی تھا تو زیست کا سامان بھی. وہ جب تک رہے شان فقر میں رہے، ان کا سریر خامہ ان کی نوائے سروش بن گیا. جہد مسلسل ان کی علی گڑھ سے علی گڑھ تک کے سفر کی ایک کہانی ہے جس کے چند جملے میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی گڑھ سے امبیڈا تک کے سفر میں ہمارا چشمہ ناک دان سے دو نیم ہو گیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ گھر میں اشارتاً یا شرارتاً شادی بیاہ کی بات چلنے لگی، لڑکیوں کی نشاندہی ہونے لگی. بعض لڑکیاں جو بچپن سے بے تکلفی سے ملتی تھیں ان میں سے کچھ نے پردہ کر لیا اور کچھ نے ہم سے شرمانا شروع کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک پلنگ بھی اس قابل نہیں تھا کہ علی گڑھ جائے. یہ موئے تو برآمدے سے صحن تک آنے کے قابل بھی نہیں تھے. ہاسٹل کے کمرے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاسٹل کے ہر کمرے میں غسل خانہ تھا، گرم پانی کا کوئی انتظام نہ تھا. سردیوں میں نلکے سے برف کے ٹکڑے ٹپکتے تھے. حشمت صاحب کی کتاب یادوں کی کہکشاں میں رقم تراز ہیں کہ شاعری میں بھی کرتا ہوں اور میری بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، اس لیے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیوی لکھتی ہوں گی نہ میرا چھاپ دیتے ہیں. جب اس بات میں صداقت ہو تو شرمندگی بھی ہوتی ہے. لیکن حشمت بھائی، آپ جس خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھے ہیں اس سے نہیں لگ رہا کہ آپ کو کوئی شرمندگی ہے. صاحبوں، ہم اکیلے ہی نہیں اس شو کے ترادار کے تو دیوانے ہزار. حامد امروہی صاحب فرماتے ہیں کہ غازی صاحب کی شخصیت ہمیں ہماری عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے. آپ ہماری اگلی شرافتوں کے امین تھے. ڈاکٹر لطیف صاحب کہتے ہیں کہ غازی کے نام سے ہے یہ اقرا کی روشنی، یہ روشنی ہے دین کی دنیا کی روشنی. غلام مصطفیٰ انجم فرماتے ہیں کہ عابد اللہ غازی ایک جامع صفات شخصیت اور جہد مسلسل کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. رشید شیخ فرماتے ہیں کہ اقرا کے تاجدار تھے عابد اللہ غازی، ناوگائے روزگار تھے عابد اللہ غازی. ساجدہ کاظمی فرماتی ہیں کہ جناب ڈاکٹر عابد اللہ غازی کی ذات علی گڑھ کے مقصدیت کی ایک عملی تصویر تھی. نظر نقوی کہتے ہیں کہ دنیا اور دین کا عمدہ ترین امتزاج تھے. اور ان کا شعر دیکھیے کہ ہاتھوں میں دین کا علم، شانوں پہ ترائے دستار صنم. اور اس کی اگر میں کہوں تفسیر اگر کسی نے بیان کی تو وہ مجتبیٰ حسین تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عابد اللہ غازی ان علماء دین میں سے ہیں جنہیں مذہب کے علاوہ ادب، مشاعروں، آرٹ اور کلچر میں بھی آسانی فٹ کیا جا سکتا ہے. ساجد چودھری، ڈاکٹر عابد اللہ غازی جیسے انسان صدیوں میں جنم لیتے ہیں. اقرا فاؤنڈیشن ان کا گراں قدر سرمایہ ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. محبوب علی خان فرماتے ہیں کہ شخصیت تھے ناوگائے روزگار، یاد آتے ہیں ہمیں وہ بار بار. ہے دعا محبوب کی افضل جگہ،
खुल्द में उनको मिले परवरदिगार। हशमत सुहेल फरमाते हैं कि गाजी भाई बहुत ज़हीन शख्सियत के मालिक थे, उनकी बज़ला संजी कमाल की थी। मुहिबान गाजी के मद्दाहों की फहरिस्त इतनी तवील है कि ज़बान थक जाएगी लेकिन बयान ख़त्म नहीं होगा। आखिर में इतना कहकर इजाज़त चाहूँगा कि जिस जुल्फ़ सफ़ेद फाम के इश्क में डॉक्टर तस्नीमा गाजी गिरफ्तार हो सकती हैं तो फिर हमारा शुमार क्या। इस शेर के साथ कि क्या जानिए उफ़क़ के उधर क्या तिलिस्म है, लौटे नहीं ज़मीं पे एक बार जो गए। डॉक्टर आबिदुल्लाह गाजी ने रहमत हक़ से दुनिया में भी अपना मकाम पैदा किया और तौफ़ीक़ इलाही से इक़रा की सूरत सूए आखिरत में भी अपना इंतज़ाम फरमाया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके नेक अमल कबूल फरमाए, भाभी तस्लीमा गाजी को हिम्मत और सेहत अता फरमाए और उन तमाम लवाहिकीन को, दोस्तों और अहबाब को सब्र जमील। शुक्रिया।